अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा और तालिबात। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। जैसा कि आपके इल्म में है कि आवाज़ इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया साइंसेज़ के तहत हमारे ऑनलाइन लेक्चर्स का सिलसिला जारी व सारी है। पिछले हफ़्ते आप लोगों को मेरी जानिब से यानी मुनीबुल हसन रज़ा की जानिब से कुछ असाइनमेंट्स भी इरसाल किए गए थे। आज फिर मैं एम्स की ऑनलाइन स्क्रीन के ज़रिए आपसे मुख़ातिब हूँ। हमने पिछले असबाक में 2 अफ़सानों का खुलासा पढ़ने की कोशिश की थी, जिसमें मुफ्तरम दाश्तन नामी अफ़साना प्रेमचंद ने लिखा और जानी दुश्मन नामी अफ़साना इस्मत चुगताई ने लिखा। हमारे बीकॉम के पर्चे में एक अफ़साना और उसका खुलासा लिखने के लिए लाज़मी आता है और कभी-कभार उसी अफ़साने के किसी इक़्तिबास को भी तशरीह करने के लिए दिया जाता है। लिहाज़ा आज हम किताब में मौजूद एक और अफ़साना पढ़ने की कोशिश करेंगे, जिसका नाम स्याह व सफ़ेद है और ये अफ़साना ग़ुलाम अब्बास ने तहरीर किया है। सबसे पहले मैं आप लोगों को ग़ुलाम अब्बास का थोड़ा-सा तारुफ़ लिखवाऊँगा और उसके बाद इस अफ़साने की पूरी कहानी सुनाकर उसका खुलासा आपको सुना दूँगा। इसके साथ-साथ इस लेक्चर में आप एक नज़्म की तशरीह भी सुन सकेंगे, जो कि बहुत अहम नज़्म है और हर साल उसका कोई न कोई एक बंद तशरीह करने के लिए आता है। तो आगाज़ करते हैं अफ़साने से। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अफ़साना किसी भी ऐसी मुख्तसर कहानी को कहा जाता है, जिसमें प्लॉट और किरदार की मौजूदगी के साथ-साथ कोई ऐसी कहानी मौजूद हो या कोई ऐसा पहलू मौजूद हो ज़िंदगी का, जो हमें अपने आस-पास बिल्कुल देखा-भाला, जाना-पहचाना सा लगे। हमने देखा कि मुख्तरम दाश्तन ने हमें जो दास्तान या जो कहानी सुनाई, उससे हमें ये अंदाज़ा हुआ कि लोग अपने फ़ायदे के लिए अपने उसूलों को तोड़ना कितनी आसानी से गवारा कर लेते हैं। इसके बाद हमने जानी दुश्मन में जिस लड़की रज़िया की कहानी पढ़ी, उसमें हमें ये समझ आया कि किस तरह रज़िया और उसकी दोस्त आलिया ने 2 इंतहाओं के बावजूद आपस में दोस्ती की और उन इंतहाओं में दोस्ती होने के बावजूद उन दोनों के दरमियान जिस बात पर लड़ाई हुई, वो एक ऐसे लड़के से शादी का फ़ैसला और ना फ़ैसला था, जिसने रज़िया को उस लड़के से दूर और आलिया को उस लड़के से करीब कर दिया और सब लोग आलिया की जो अच्छाई के गुण गाते थे, अब आलिया को रज़िया का दुश्मन समझने लगे। आज जो अफ़साना हम पढ़ेंगे, इसे ग़ुलाम अब्बास ने तहरीर किया है। ग़ुलाम अब्बास का शुमार उर्दू अफ़साना निगारों की उस नस्ल में होता है, जिन्होंने किसी भी तहरीक से मुतासिर हुए बगैर तहरीक से यहाँ मेरी मुराद है कि बहुत से लोग अदब में या बहुत से लोग सहाफ़त में या बहुत से लोग ज़िंदगी के किसी न किसी पहलू में किसी की पैरवी करते हैं। इसी तरह जो अदीब या लिखने वाला होता है, वो भी किसी एक मख़सूस शख़्सियत की या किसी मख़सूस नज़रिए की अगर पैरवी करे, तो हम उसे उस तहरीक का हिस्सा समझते हैं। ग़ुलाम अब्बास जिस ज़माने में पैदा हुए, उस ज़माने में उर्दू में एक तहरीक का बहुत ज़ोर चल रहा था, दौर-दौरा था और उस तहरीक को हम तरक्की पसंद तहरीक के नाम से जानते हैं। जिस तहरीक के सबसे मशहूर लिखारी का नाम हम सबकी ज़बानों पर आज भी मौजूद है, जिनका नाम है सआदत हसन मंटो। यानी मंटो के वो अफ़साने जिन पर पाबंदी लगी, उनकी वजह से मंटो ज़्यादा मशहूर हुआ, लेकिन दर हकीकत मंटो एक बहुत इल्मी और पढ़ा-लिखा आदमी था और उसके अफ़सानों के अलावा उसकी शनाख्त उसके तराजुम यानी वो जो गैर मुल्की अदब के उर्दू ज़बान में तराजिम किया करता था, ट्रांसलेशंस करता था, इस वजह से भी उसकी शनाख्त होनी चाहिए, जो बदकिस्मती से हमारे जैसे कम इल्म माशरे में नहीं है। ग़ुलाम अब्बास ने एक ऐसे ही दौर में आँख खोली और उनका एक अफ़साना हम अपनी इंटर की क्लास में पढ़ते भी हैं, जिसका नाम मुजस्मा है। लेकिन इस किताब में जिसे मख़ज़न अदब कहा जाता है, जो कि बीकॉम की उर्दू की किताब है, इसमें ग़ुलाम अब्बास का जो अफ़साना शामिल है, उसे हम स्याह व सफ़ेद के नाम से जानते हैं। और सबसे पहले हम ग़ुलाम अब्बास का तारुफ़ लिखना शुरू करते हैं। ग़ुलाम अब्बास ने अपनी ज़िंदगी ऐसे अफ़साना निगारों के साये में शुरू की, जो सब तरक्की पसंद थे, लेकिन उन्होंने अपनी एक मख़सूस शनाख्त रखी। उनके मौज़ूआत ज़िंदगी से जुड़े होते हैं और उनके मौज़ूआत में उनका बर्ताव यानी उनका ट्रीटमेंट सबसे कीमती समझा जाता है। ग़ुलाम अब्बास ने ऐसे तमाम चीज़ों को, ऐसे तमाम ज़िंदगी के पहलुओं को हमारे सामने लाकर रखा, जिनसे हम इनसे पहले वाक़िफ़ नहीं थे। ग़ुलाम अब्बास ने ऐसी बहुत सी चीज़ें हमारे सामने ला रखी, जो हम इससे पहले जानते तो थे, लेकिन कभी उस नज़र से देखा ना था। स्याह सफ़ेद नामी अफ़साने में भी उन्होंने बड़े शहरों में रहने वाली लोगों की ज़िंदगी के कुछ ऐसे पहलुओं का ज़िक्र किया है, जिसकी वजह से हम ये समझ सकते हैं कि ग़ुलाम अब्बास कितनी बारीक बीनी से और कितनी तेज़ी से लोगों का मुशाहिदा करने के काबिल थे। ग़ुलाम अब्बास तरक्की पसंद तहरीक से मुतासिर हुए बगैर अपने मौज़ूआत ढूँढने में कमाल रखते थे और इसीलिए उनके मौज़ूआत उर्दू के दीगर अफ़साना निगारों से बिल्कुल अलग नज़र आते हैं। अफ़साने की कहानी यानी जिसका नाम स्याह व सफ़ेद है, उस अफ़साने की कहानी कुछ यूँ है कि ये अफ़साना 2 बहनों की दास्तान सुनाता है और दोनों ही बहनें एक गरीब बाप की बेटी थीं, जो कि एक स्कूल में हेडमास्टर के तौर पर अपने फ़राइज़ अंजाम दे रहा था। दोनों बहनों की शक्ल-सूरत बहुत ही मामूली सी थी। एक बहन का नाम मैमूना और दूसरी का नाम साजिदा था।
باپ نے اپنی زندگی میں ساجدہ کی شادی ایک اور سرکاری ملازم سے کر دی تھی، لیکن میمونہ کے لیے وہ کوئی رشتہ تلاش نہ کر سکا۔ البتہ میمونہ کی زندگی پر اس نے ایک احسان یہ کیا کہ وہ خود جس اسکول میں پڑھاتا تھا وہاں پر اس نے میمونہ کو ملازم رکھوا دیا، اور باپ کی موت کے بعد میمونہ اسی اسکول کے ہاسٹل میں رہنے لگی اور وہیں رہ کر لوگوں کو پڑھانے لگی۔ افسانے کا بالکل آغاز اور پہلا جملہ یہی ہے کہ آج صبح جب میمونہ اپنے بالوں میں کنگھی کرنے لگی تو اسے ایک سفید چاندی کا بال نظر آیا۔ یہ چاندی کا بال یعنی یہ سفید بال اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ میمونہ اب بوڑھی ہوتی جا رہی تھی اور اس کو اس کی عمر کے مطابق رشتہ نہیں مل رہا تھا۔ میمونہ کی زندگی کوئی بہت زیادہ مشہور زندگی نہیں تھی، بلکہ اس کی زندگی میں ایک جیسی زندگی گزر رہی تھی اور اس کی زندگی ایک یکسانیت کا شکار تھی۔ یکسانیت سے میری مراد یہ ہے کہ اس کی زندگی پر کوئی نیا پہلو مرتب نہیں ہوتا تھا اور میمونہ صرف اور صرف صبح اسکول میں بچوں کو پڑھا کر شام میں اس ہاسٹل یا بورڈنگ ہاؤس میں واپس آ جاتی تھی۔ آج میمونہ نے یہ سوچا کہ اس نے زندگی کے کیسے ہی اچھے کام صرف پیسہ نہ ہونے کے سبب یا وقت نہ ہونے کے سبب ضائع کر دیے۔ میمونہ شدت سے یہ سوچنے لگی کہ اگر اسے کچھ دن کی چھٹیاں مل جائیں تو وہ کسی پرفضا تفریحی مقام پر جا کر ان چھٹیوں کو گزارے گی اور ساتھ ساتھ یہ بھی سوچے گی کہ اس کو آئندہ زندگی میں کیا کرنا چاہیے۔ میمونہ نے اسکول کی اتنے سال کی سروس کے دوران، اتنے سال کی ملازمت کے دوران بہت سے پیسے بھی جمع کر لیے تھے، جو کہ اس زمانے کے حساب سے ایک بڑی رقم سمجھی جاتی تھی، یعنی اس کے پاس کم و بیش 200 روپے موجود تھے۔ واضح رہے کہ یہ زمانہ 1947 اور اس کے آس پاس کا زمانہ ہے، لہٰذا 200 روپے کی قدر و قیمت میں اور آپ تو نہیں لیکن ہمارے والدین ضرور سمجھ سکتے ہیں۔ میمونہ کا کام اب اسکول کے دل میں لگنا بند ہو گیا تھا اور میمونہ اب یہ چاہتی تھی کہ کسی نہ کسی طرح وہ اس دھک دھندے کی زندگی سے چھٹکارا پا جائے، لیکن میمونہ نے یہ تو نہیں سوچا تھا کہ وہ کیا کرے گی۔ البتہ اس کی بہن کے ملنے والے ایک خط نے اسے اپنی زندگی کا ایک نیا پلان بنانے پر مجبور کر دیا۔ میمونہ کی بہن ساجدہ، جس کا شوہر ایک سرکاری ملازم تھا، وہ بہت عرصے سے میمونہ سے رابطے میں نہیں تھی۔ ایک دن میمونہ کے اسکول کے پتے پر اس کی بہن ساجدہ کا ایک خط آیا اور اس کی بہن نے اسے یہ بتایا کہ میرے شوہر کا تبادلہ دلی ہو گیا ہے اور دلی کی زندگی بڑی خوشگوار اور رنگین ہے۔ میمونہ یہ پڑھ کر بہت چونک اٹھی اور اسے یہ حیرانی بھی ہوئی کہ میری وہ بہن جس نے اتنے عرصے سے مجھ سے کوئی رابطہ نہیں رکھا، آخر آج مجھ سے رابطے میں کیسے آئی۔ اس خط میں اس کی بہن نے اسے اپنے پاس دلی آنے کی بھی دعوت دی تھی اور اسے یہ بھی بتایا تھا کہ اگر تم آ جاؤ تو ہم مل کر دلی گھومیں گے۔ میمونہ یہ پڑھ کر بہت خوش ہوئی اور اس نے اسکول کی چھٹیاں ملتے ہی دلی جانے کا منصوبہ بنا لیا۔ اس نے اپنے سارے پیسے جمع کیے، بینک سے پیسے نکالے اور دلی جانے والی ٹرین میں سوار ہو گئی۔ پورے راستے وہ ٹرین سے باہر کا منظر ایسے دیکھتی رہی جیسے وہ پہلی بار اس شہر سے گزر رہی ہے اور پہلی بار اس نے یہ باہر کے تمام مناظر دیکھے ہیں، جس میں کہیں اسے کھیت نظر آئے، کہیں پہاڑ تو کہیں ندیاں۔ میمونہ اس قدر خوش تھی کہ وہ یہ سب بھول گئی کہ وہ ٹرین کے اکانومی کلاس کے ڈبے میں سفر کر رہی ہے، جہاں پر سفر کرنا بہت ہی مشکل کا سبب ہوا کرتا ہے۔ اس نے راستے میں پڑنے والی لوگوں کی نگاہوں کو بھی نظر انداز کر دیا اور اس کے دل میں صرف ایک ہی خواہش جڑ پکڑتی گئی کہ میں کسی طرح جلد سے جلد دلی پہنچ کر اپنی بہن کے پاس چلی جاؤں۔ میمونہ جب دلی پہنچی اور وہاں سے رکشے میں اپنی بہن کے گھر پہنچی تو اسے یہ دیکھ کر سخت مایوسی کا سامنا ہوا اور اسے یہ بھی اندازہ ہوا کہ میری بہن نے محبت کے ناطے مجھے خط تو لکھ دیا، لیکن خود اس کے اپنے مالی حالات بھی کچھ اچھے نہیں ہیں۔ اس کی بہن کے 4 بچے تھے اور ایک چھوٹا بیٹا اتنا چھوٹا تھا کہ وہ میمونہ کی گود میں بآسانی آ جاتا تھا۔ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ میمونہ کی بہن اتنی معمولی تنخواہ کے ساتھ کس قسم سے گزارا کر رہی تھی، لیکن اس نے میمونہ کو ایک ہی گھنٹے میں اپنے گزری ہوئی زندگی کی پوری داستان سنا دی اور اسے یہ امید بھی دلائی کہ ان کے بابا نے کسی کو پیسے قرض دیے ہوئے ہیں، جیسے ہی وہ پیسے واپس مل جائیں گے ہم تم لوگوں کو دلی گھمانے لے چلیں گے۔ میمونہ بہت خوش ہوئی اور اسی امید پر اس کی چھٹیوں کے 2-3 دن گھر میں ہی گزر گئے کہ اب پیسے آئیں گے اور اب میں دلی جاؤں گی، لیکن اس کی یہ خواہش کبھی پوری نہ ہوئی۔ اور جب اس نے دیکھا کہ میرے بہنوئی کے پاس تو پیسے آ کے ہی نہیں چکتے، تو اس نے ایک دن اپنی بہن، اس کے بچوں اور بہنوئی کو لیا اور خود ٹیکسی میں دلی کی ایک مشہور جگہ کناٹ پیلس کی سیر کو نکل گئی۔ کناٹ پیلس دلی میں وہ جگہ ہے جہاں سے پوری دلی کے لیے 8 راستے نکلتے ہیں اور جسے ہم گیٹ وے آف انڈیا بھی کہتے ہیں، اس کو پہلے زمانے میں کناٹ پیلس کہا جاتا تھا۔ میمونہ کیونکہ ایک چھوٹے شہر سے اٹھ کر آئی تھی اور اس نے کبھی مرد اور عورتوں کو بازاروں میں یوں بآسانی گھومتے پھرتے نہیں دیکھا تھا، نہ ہی اس نے مختصر لباس میں بچوں کو گھومتے دیکھا تھا، اور نہ ہی اسے یہ اندازہ تھا کہ یہاں پیسے لے کر لوگ تصویریں بھی کھینچا کرتے ہیں یا یہاں پر سڑک کنارے بھی کچھ کھایا جا سکتا ہے۔ یہاں سے ہم یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ شہر کی زندگی اور گاؤں کی زندگی میں کتنا فرق ہوتا ہے۔
لیکن بہن اور اس کے بچوں کے ساتھ موجود ہونے کی وجہ سے میمونہ جو تفریح کا ارادہ ذہن میں لے کر آئی تھی وہ پورا نہ ہو سکا، اور اگلے دن اس کی بہن نے خود ہی یہ کہہ دیا کہ میں تو اپنے کسی مجبوری کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے زیادہ پیدل نہیں چل سکتی، لہٰذا میرے شوہر تمہیں یعنی تمہارا بہنوئی تمہیں گھما لائے گا۔ یہاں مصنف نے میمونہ کی بہن اور اس کے شوہر کے کردار پر روشنی ڈالی ہے اور یہ بتایا ہے کہ اس کا بہنوئی اپنی مالی حالت کی وجہ سے خاصا پریشان رہتا تھا، جبکہ اس کی عمر کچھ بہت زیادہ نہیں تھی۔ احتیاط کے طور پر اس نے میمونہ اور اپنے شوہر کے ساتھ اپنی بیٹی کو بھی کر دیا، اور اس کی بیٹی کی عمر 10 برس تھی۔ میمونہ اس کا شوہر میمونہ اس کا بہنوئی اور اس کی بیٹی میمونہ اس کا بہنوئی اور اس کی بھانجی تینوں مل کر دلی کی سیر کو نکلے، اور تینوں نے جا کر دلی کا وہی مقام دوبارہ دیکھا جسے ہم کناٹ پیلس کے نام سے افسانے میں پہلے بھی پڑھ چکے ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ میمونہ نے آج اس دن ایک قہوہ خانے یعنی ایک چائے خانے میں بیٹھ کر چائے بھی پی، اور اس چائے خانے کی ایک خصوصیت یہ تھی کہ وہاں پر تمام چیزیں سستے داموں دستیاب تھیں۔ لوگوں کے شور و غل کی وجہ سے میمونہ آج بھی اس طرح کی تفریح نہیں کر سکی، البتہ اس کو اتنی ہمت ضرور ہو گئی کہ اگلے دن وہ اپنی بہن کے منع کرنے کے باوجود اکیلے ہی گھومنے نکل پڑی، اور آج اس نے ان تمام جگہوں کو پیدل چل کر دیکھا جہاں وہ 2 دن پہلے ٹیکسی میں گزر رہی تھی۔ دلی کی زندگی بہت ہنگامہ خیز زندگی تھی، لہٰذا میمونہ کو یہ اندازہ ہو گیا کہ میں یہاں پر کتنی آسانی سے چل پھر سکتی ہوں، اور یہاں نہ کوئی میرا نام پتہ پوچھے گا اور نہ ہی یہاں کوئی مجھے جانتا ہے۔ لیکن دشواری یہ تھی کہ اب میمونہ کو دلی کی زندگی میں جو مزہ آنے لگا تھا تو اسے اپنی پرانی زندگی بیکار لگنے لگی تھی، اور قریب تھا کہ میمونہ یہ سوچ بیٹھے کہ میں اور دور تک گھوموں۔ ایک نوجوان نے اس کا پیچھا کرنا شروع کر دیا۔ شروع میں میمونہ کو اس نوجوان کو اپنی طرف دیکھتے ہوئے گھورتے ہوئے دیکھنے سے بہت اچھا محسوس ہوا، اور میمونہ نے یہ سوچا کہ کیوں نہ اس نوجوان سے تھوڑی بات چیت کا آغاز کیا جائے۔ وہ نوجوان 2-3 دفعہ میمونہ کے پاس سے گزرا، اور میمونہ کو یوں لگا جیسے اس کی زندگی میں بہار آ گئی ہے۔ یہ تو افسانے کا ایک پہلو تھا۔ افسانہ آگے چلتا ہے اور میمونہ اب 2-3 دن اسی طرح گھومنے پھرنے جانے لگتی ہے، بلکہ اب تو اس نے ایک سیلون میں جا کر اپنے بال بھی کٹوا لیے، اور وہ اپنی عمر سے 10 برس چھوٹی نظر آنے لگی، اور اسے یہ لگا کہ شاید میں اس نوجوان کے ذریعے اپنی شادی دلی میں ہی کر سکوں گی۔ آج کے دن میمونہ جب گھومنے نکلی تو ہلکی ہلکی بارش ہو رہی تھی، اندھیرا چھا رہا تھا اور سڑکوں پہ لوگوں کی آمد و رفت کم تھی، لیکن وہ نوجوان آج اکیلا نہ تھا، اس کے کچھ دوست بھی اس کے ساتھ تھے، اور آج وہ پیدل نہیں بلکہ گاڑی میں تھا۔ میمونہ ویسے تو اس کا بہت انتظار کر رہی تھی، لیکن اس نوجوان کی کچھ حرکتوں، میمونہ کو چھیڑنے اور آوازیں لگانے کی وجہ سے میمونہ اس آدمی پر بہت غصہ ہوئی، اور اب وہ خدا سے یہ دعا کرنے لگی کہ کاش میں یہاں سے بچ کر جلد سے جلد گھر پہنچ جاؤں۔ رستے میں بہت کم لوگ اسے نظر آئے، لیکن ایک پولیس والے کو موٹر سائیکل پر آتا دیکھ کر میمونہ کی جان میں جان آئی۔ پھر جیسے ہی وہ پولیس والا گزر گیا، نوجوان اپنی گاڑی اور اپنے دوستوں کے ساتھ دوبارہ اس کو پیچھے کر اسے آوازیں دینے لگا، بلکہ کئی بار تو اس نے اسے یہ پیشکش بھی کی کہ پیدل کب تک جائیں گی، آ جائیے گاڑی میں بیٹھ جائیے۔ اب میمونہ کو خوف معلوم ہونے لگا تھا، اور اسے ایسا لگ رہا تھا کہ اس کی زندگی اب کچھ ہی دیر کی مہمان ہے، بلکہ وہ اب شاید ان نوجوانوں کے ہاتھوں اغوا ہو جائے گی، کیونکہ میمونہ ایک چھوٹے ماحول سے نکل کر آئی تھی اور اسے شہروں کی زندگی کا اندازہ نہیں تھا، لہٰذا وہ یہی سمجھ رہی تھی ابتدا میں کہ وہ نوجوان مجھ سے محبت کرتا ہے۔ در حقیقت وہ نوجوان میمونہ کے ساتھ صرف وقت گزاری کرنا چاہتا تھا، اور آج کے دن تو اس کی اپنے دوستوں کے ساتھ آنے والی حرکت نے ایک عجیب سا تماشا برپا کر دیا تھا، جس کی وجہ سے میمونہ کو اس بات پر شدید تشویش تھی، اور اب وہ تیزی سے بھاگنے کے انداز میں سڑک پر دوڑتی ہوئی اپنی بہن کے گھر کا راستہ ناپ رہی تھی، اور اسے یہ اندازہ تھا کہ یہ گھر جیسے ہی آئے گا تو میں محفوظ ہو جاؤں گی۔ میمونہ کے ساتھ ساتھ اس کو یہ بھی پریشانی تھی کہ یہ نوجوان میری بہن کے گھر تک پتہ پوچھتے ہوئے میرا نہ آ جائے اور میں اپنی بہن کے آگے شرمندہ نہ ہو جاؤں۔ بڑی مشکل سے میمونہ ہانپتی کانپتی گھر پہنچی تو اس کی بہن نے اس کی صورت دیکھ کر فوراً اندازہ لگا لیا اور پوچھا کہ کیا ہوا ہے۔ میمونہ نے اس کو کوئی جواب نہ دیا اور اپنے بستر میں چھپ گئی۔ رات بھر گاڑی کا ہارن اس کی بہن کے چھوٹے سے کوارٹر کے سامنے بجتا رہا، لیکن میمونہ نے کوئی جواب نہ دیا، اور اس نے بالکل بھی یہ ظاہر نہ ہونے دیا کہ نوجوان اس کا پیچھا کرتے کرتے اس گھر تک آیا ہے۔ اگرچہ میمونہ کی سردیوں کی چھٹیاں ختم ہونے میں ابھی بہت سے دن باقی تھے، لیکن اس واقعے کے بعد میمونہ نے واپس جانے کا فیصلہ کر لیا، اور واپسی کا وہ سفر جو اس نے اسی ٹرین میں طے کیا جس میں وہ آئی تھی، تو اب وہ سفر اس کو بہت بدمزہ معلوم ہو رہا تھا، اور اسے اپنے ان 100 روپے کے خرچ ہونے کا دکھ ہو رہا تھا جو اس نے باہر جا کر کھانے پینے اور اپنے بال کٹوانے پر خرچ کیے تھے۔ وہ یہ سوچ رہی تھی کہ میں اپنی آئندہ آنے والی زندگی کے لیے کیوں نہ کوئی
زیور بنوا لیتی، اپنے لیے کوئی جائیداد سی خرید لیتی یا اپنی زندگی پہ ان پیسوں کو خرچ کر لیتی۔ اپنے اسکول پہنچ کر میمونہ نے بددلی سے خود کو بستر میں گرا دیا اور یہ سوچنے لگی کہ شاید میں شہر کی زندگی کے لائق ہی نہیں ہوں۔ یہ تو تھی سیاہ و سفید نامی افسانے کی مختصر کہانی، اور اب میں آپ کو اس کا خلاصہ لکھواؤں گا اور ساتھ ساتھ اس میں آپ کے لیے کچھ اہم باتیں بھی درج کرتا جاؤں گا۔ دیکھیے جی، یہ افسانہ گاؤں اور شہر کی زندگی کے درمیان فرق کو واضح کرتا ہے۔ ہمیں اس افسانے میں یہ پتہ چلتا ہے کہ گاؤں کی زندگی کیا ہوتی ہے، شہر کی زندگی کیا ہوتی ہے۔ میمونہ نے کیونکہ آج تک گھر سے باہر کا ماحول اتنی آسانی سے نہیں دیکھا تھا، لہٰذا اس کو یہ اندازہ ہو چکا تھا کہ میں اس شہر میں اتنی آسانی سے زندگی نہیں گزار سکتی۔ البتہ جب وہ پہلی دفعہ دلی پہنچی تو اس کی تاثرات بالکل ایسے ہی تھے جیسے کوئی نیا بچہ بہت سارے کھلونوں کو دیکھ کر اپنے سامنے پریشان اور حیران ہو جاتا ہے کہ وہ اس میں سے کون سا کھلونا منتخب کرے۔ میمونہ نے بھی کچھ ایسا ہی کیا اور وہ اپنی بہن کے گھر کی ہر چیز میں تفریح کا عنصر، مزے کا عنصر، لطف کا عنصر یا لطف نامی کوئی چیز ڈھونڈنے لگی، لیکن اس نوجوان والے واقعے نے میمونہ کو شہر کی زندگی سے ہمیشہ کے لیے بیزار کر دیا۔ دیکھیں، کوئی بھی افسانہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کو کسی انجام پر پہنچائے۔ افسانہ اپنے قاری یعنی اپنے پڑھنے والے سے یہ تقاضا کرتا ہے کہ وہ خود کسی انجام پر پہنچے۔ آئیے ہم اس سبق کا خلاصہ لکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سیاہ و سفید نامی افسانہ، آپ ہیڈنگ ڈالیں گے، اس کے بعد اب لکھیں گے سیاہ و سفید نامی افسانے کی کہانی ایک مرکزی کردار کے گرد گھومتی ہے جس کا نام میمونہ ہے۔ میمونہ ایک اسکول میں استانی ہے اور اس کے والد کا انتقال ہو چکا ہے۔ میمونہ کا دنیا میں اس کی ایک بہن کے سوا کوئی نہیں، لیکن اس کی بہن نے اسے بہت عرصے سے کوئی رابطہ اس سے نہیں رکھا، جس سے میمونہ کا یہ بھی اندازہ نہیں کہ اس کی بہن ہندوستان میں کس مقام پر رہتی ہے۔ ایک دن اچانک میمونہ کو بالوں میں کنگھی کرتے ہوئے ایک سفید بال کا نظر آنا اس بات کی طرف اس کی توجہ دلا گیا کہ وہ کتنی تیزی سے بوڑھی ہو رہی ہے، کیونکہ اس چھوٹے سے گاؤں میں اور جو اسکول موجود ہے وہاں پر اس کے کرنے کے لیے پڑھانے کے سوا کوئی کام نہ تھا، اور میمونہ دن بھر امیر باپوں کی بگڑی بچیوں کو پڑھا پڑھا کر تنگ آ جاتی تھی۔ لہٰذا اس کا یہ سوچنا بالکل حق بجانب تھا کہ میری زندگی کا کیا مقصد ہے۔ دوسرا پیراگراف ہم لکھنا شروع کریں گے۔ ایک دن میمونہ کو اس کی بہن ساجدہ کا 7-8 سال بعد ایک خط آیا جس میں اس نے اپنی پوری زندگی کی کہانی بتائی تھی، اور آخر میں یہ لکھا تھا کہ اب میں دلی میں رہنے لگی ہوں کیونکہ تمہارے بہنوئی کا تبادلہ دلی میں ہو گیا ہے، لہٰذا تم اگر چاہو تو دلی چلے آؤ، ہم تمہیں دلی کی مشہور چیزیں دکھائیں گے۔ میمونہ یہ خط پڑھ کر بہت خوش ہوئی اور اس نے اپنے پاس موجود جتنے پیسے تھے ان کو بینک سے نکال کر یہ ارادہ کر لیا کہ وہ سردیوں کی چھٹیوں میں دلی ضرور جائے گی۔ میمونہ نے ٹکٹ بک کرایا، ریل میں بیٹھی، اور ریل میں اس کی حالت بالکل ایک ایسے بچے کی طرح تھی جو پہلی دفعہ گھر سے باہر ریل کے سفر پر نکلتا ہے اور بار بار ریل کی کھڑکی سے باہر جھانک کر دیکھتا رہتا ہے۔ میمونہ اگرچہ 35-36 سال کے پختہ عمر کی عورت تھی، لیکن اس کے لیے یہ تمام مناظر بالکل نئے تھے اور وہ بالکل خوشی سے یہ سب کچھ دیکھتے ہوئے جا رہی تھی کہ آخر دلی تک کا راستہ ایسا کون سا راستہ ہے کہ جس میں مجھے اتنا مزہ آ رہا ہے۔ میمونہ جب دلی پہنچی تو اس کی بہن نے اس کا بہت اچھا استقبال کیا، لیکن ساتھ ساتھ اس نے اس کو 1 گھنٹے میں ہی اپنی پوری زندگی کی کہانی سنا دی اور اسے یہ بھی بتا دیا کہ ویسے تو میرے پاس اتنے زیادہ پیسے نہیں ہوتے، لیکن میرے شوہر نے اپنے ایک دوست کو کچھ پیسے قرض کے طور پر دیے ہوئے ہیں، جیسے ہی وہ پیسے واپس آئیں گے میں اور میرے شوہر تمہیں گھمانے لے چلیں گے۔ میمونہ نے 2-3 دن انتظار کیا، پھر ایک دن بہن کے منع کرنے کے باوجود اس نے خود ایک ٹیکسی بک کرائی اور اپنی تمام بھانجیوں اور اپنے بہنوئی اور بہن کو لے کر شہر میں گھومنے نکل گئی۔ شہر میں میمونہ جب گھومنے نکلی تو اسے یہ دیکھ کر انتہائی حیرت ہوئی کہ یہاں پر مرد اور عورت بآسانی بازاروں میں چہل قدمی کر رہے ہیں، ملبوسات دکانوں پر لٹکے ہوئے ہیں اور بہت اچھی اچھی چائے کی دکانیں بھی وہاں پر کھلی ہوئی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ دلی میں انسانوں کا ایک ایسا ہجوم ہے جو اس نے اس سے پہلے اپنے شہر میں نہیں دیکھا تھا۔ نیکسٹ پیراگراف میں ہم یہ لکھیں گے کہ میمونہ کی بہن نے جب بار بار اس کے ساتھ جانے سے انکار کیا کیونکہ تو اس کے پاس پیسے نہیں ہوتے تو دوسروں سے یہ اچھا نہیں لگتا تھا کہ اس کی جو بہن اس کے گھر مہمان آئی ہے وہ ان پر اپنے پیسے خرچ کرے، تو اس نے اپنی بیٹی اور اپنے شوہر کو میمونہ کے ساتھ ایک بار بھیج دیا۔ میمونہ اپنے بہنوئی اور اپنی بھانجی کے ساتھ بھی ایک دفعہ جب باہر گئی تو اس نے وہاں جا کر چائے پی اور اسے اب دلی کی زندگی میں مزہ آنے لگا اور وہ خود کو اس زندگی کا حصہ سمجھنے لگی۔ اگلے دن میمونہ جب اکیلے باہر گئی تو اس کی ملاقات ایک نوجوان سے ہوئی، جہاں دونوں کے درمیان تھوڑی بہت بات چیت کے دوران اسے یہ اندازہ ہوا کہ اگر دلی میں اپنی قسمت آزمائی کی جائے تو کتنی اچھی قسمت ہو سکتی ہے۔ اس کے اگلے دن میمونہ نے اپنی خوبصورتی پر بہت سے پیسے خرچ کیے، بیوٹی پارلر جا کر اپنے بال بنوائے، اپنے چہرے پر میک اپ کروایا اور خود کو 10 سال اپنی عمر سے چھوٹا محسوس کرتے ہوئے یہ سوچا کہ کیوں نہ آج وہ نوجوان مجھے شادی کی پیشکش کر دے تو میں اس کی پیشکش پر ہاں کر دوں، مگر قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ میمونہ جب اسی قہوہ خانے یعنی چائے خانے میں پہنچی
اور اس نے دیکھا کہ وہ نوجوان موجود نہیں ہے تو وہ خاصی مایوس ہوئی. جب وہ باہر نکلی تو اسے وہ نوجوان دوبارہ نظر آیا، لیکن آج وہ اکیلا نہ تھا اور اس کے ساتھ کچھ اور لوگ بھی تھے. ان لوگوں کو دیکھ کر میمونہ ڈر سی گئی اور اس کے اندر کا جو خوف تھا وہ باہر آ گیا اور وہ تیز تیز قدم چل کر اس نوجوان سے دور آنے لگی. اس نوجوان نے 2-3 دفعہ اس کا پیچھا کرتے ہوئے اس کے سامنے آ کر اس سے بات کرنے کی کوشش کی، لیکن میمونہ نے اسے یہ کہہ کر ڈانٹ دیا کہ ہٹو بیوقوف بدتمیز کہیں کے. میمونہ اب شدت سے سڑک پہ کچھ لوگوں کا انتظار کر رہی تھی جو کہ اسے اس نوجوان کے چنگل سے بچا سکیں. اس نے تقریباً دوڑنے کے انداز میں وہاں سے بھاگنا شروع کیا اور جلد سے جلد بھاگتے ہوئے اپنی بہن کے گھر تک آ گئی. لیکن بہن کے گھر تک بھی اس نوجوان نے اس کا پیچھا نہ چھوڑا. وہ اور اس کے آوارہ دوست بہن کے گھر کے باہر آ کر بھی گاڑی کے ہارن پر ہارن بجاتے رہے اور میمونہ نے ایسے ظاہر کیا جیسے اس کا ان لوگوں سے کوئی واسطہ نہیں. افسانے کے آخری پیراگراف میں ہم یہ لکھیں گے کہ میمونہ اگلے دن واپس جانے لگی. اللہ کی اس کی چھٹیاں باقی تھیں اور اسے یہ اندازہ ہو رہا تھا کہ اس نے ایک بے مقصد کام میں اپنے پیسے کتنے ضائع کر دیے، جبکہ ان پیسوں کا وہ اپنی آئندہ آنے والی زندگی کے لیے کوئی نہ کوئی زیور بنا سکتی تھی. اس کے بعد ہم اس افسانے پر اپنی رائے دیں گے کہ ہمیں اس افسانے کو پڑھ کر یہ محسوس ہوا کہ انسان جو چیزیں دور سے دیکھتا ہے اسے کتنی اچھی محسوس ہوتی ہیں، لیکن ہر دور سے دکھنے والی چیز ہر انسان کے لیے اچھی نہیں ہوتی. بالکل اسی طرح جیسے ہر مشورہ ہر آدمی کو نہیں دیا جا سکتا، اسی طرح ہر انسان ہر زندگی کے پہلو کو ایک جیسا نہیں گزار سکتا. اور یہی اس افسانے کے مرکزی کردار میمونہ کے ساتھ ہوا کہ جو دلی کی چمکتی ہوئی خوشنما زندگی کو دیکھ کر اپنی گاؤں کی زندگی کو برا بھلا کہہ رہی تھی. اسے اندازہ ہوا کہ گاؤں کے لوگ جیسے بھی ہیں کم از کم میری عزت کے محافظ اور رکھوالے تو ہیں. وہ جھوٹ نہیں بولتے، وہ لڑکیوں کا پیچھا نہیں کرتے، وہ لڑکیوں کو دیکھ کر سیٹی نہیں بجاتے اور وہ 4-5 دوستوں کے ساتھ گاڑی میں گھومتے ہوئے شریف لڑکیوں اور خواتین کو بلا وجہ پریشان نہیں کرتے. یہ تھا ہمارے پہلے ٹاپک یعنی پہلے سبق افسانے سیاہ و سفید کا خلاصہ. اور اب ہم شروع کرنے لگے ہیں نذیر اکبر آبادی کی ایک نظم جس کا نام ہے کل نفس ذائقۃ الموت. یہ نام آپ کو سامنے سلائڈ پر چلتا ہوا بھی نظر آ جائے گا اور آپ کی کتاب میں بھی یہ نظم موجود ہوگی. نظم کو پڑھنے، اس کو سمجھانے اور اس کا مرکزی خیال لکھوانے کا یہ طریقہ ہوگا کہ میں نظم کے کچھ اہم بند آپ کے سامنے پڑھوں گا اور اس کے بعد آپ اس نظم کو پڑھ کر اس نظم کی تشریح، اس کے بند کی تشریح اور اس کا مرکزی خیال لکھیں گے. نظم کا عنوان ہے کل نفس ذائقۃ الموت. نذیر اکبر آبادی کی نظم ہے. پہلا شعر اور بند میں پڑھ دیتا ہوں. دنیا میں اپنا جی کوئی بہلا کے مر گیا. بہلانا یعنی جی بہلانا یعنی دل کوئی بہلانا ہے. دل تنگیوں سے تنگی یعنی کسی مشکل میں، اور کوئی اکتا کے مر گیا یعنی کوئی دنیا سے اکتا کے مر گیا. عاقل تھا وہ تو آپ کو سمجھا کے مر گیا. عاقل یعنی عقل مند. بے عقل چھاتی پیٹ کے گھبرا کے مر گیا. بے عقل یعنی جس کے پاس عقل نہیں تھی وہ صرف افسوس کرتا رہا اور پھر بھی مر گیا. دکھ پا کے مر گیا کوئی سکھ پا کے مر گیا. جیتا رہا نہ کوئی ہر ایک آ کے مر گیا. اس بند سے ہمیں کیا سمجھ آیا؟ اس بند کی تشریح آپ لکھنا شروع کر دیجئے. دنیا میں انسان بہت ساری طرحوں سے زندگی گزارتا ہے اور اس طرح سے زندگی گزارنا انسان کی زندگی کو بہت سارے معنی بھی عطا کرتا ہے. ہم نے یہ دیکھا کہ دنیا میں انسان ہمیشہ ایک جیسی حالت میں نہیں رہتا. اگر ایک آدمی بہت زیادہ پیسے والا ہے تو وہ آدمی کسی دوسرے آدمی کو جب دیکھے جس کے پاس بالکل پیسے نہ ہو اور ہم ان دونوں کو دیکھیں تو ہم یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ دنیا میں ایک ہی انسان کتنی ساری صورتوں میں زندہ رہ رہا ہے. ایک طرف ایک انسان دودھ اور روٹی کھا رہا ہے، ایک انسان پانی سے روٹی کھا رہا ہے اور ایک آدمی کے پاس بھوک کے رہنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے. تو اس بند کا مطلب ہمیں کیا سمجھ آیا کہ دنیا میں انسان کے پاس جو سب سے بڑی حقیقت ہے وہ موت ہے. زندگی جس کو ملتی ہے وہ اس کی قدر کرے، وہ اس کی نعمت سمجھے اور اس میں خوبصورتی پیدا کرنے کے لیے بہت ساری چیزیں کرے، محنت کرے. لیکن مرنے کے سوا انسان کے پاس دنیا میں کوئی چارہ نہیں ہوتا. جیسا شاعر نے کہا کہ دکھ پا کے مر گیا کوئی سکھ پا کے مر گیا. جیتا رہا نہ کوئی ہر ایک آ کے مر گیا. جو بھی دنیا میں آیا ہے اسے واپس یہاں سے ضرور جانا ہے. اس کا مطلب کیا ہوا کہ ہم سب جو دنیا میں آتے ہیں ہمارے آنے کا کوئی نہ کوئی مقصد بھی ہے اور اس مقصد کے بغیر ہم سب کا دنیا میں آنا بیکار ہی نہیں بلکہ ناممکن بھی تھا. کیونکہ اگر ہمارے پاس کوئی مقصد نہ ہوتا تو ہمارے پیدا ہونے کی کوئی وجہ بھی نہ ہوتی. یہاں آنے کے بعد جو بھی زندگی ہم گزارتے ہیں وہ زندگی اتنی پرسکون کبھی نہیں ہو سکتی تا وقت یہ کہ ہم اس میں محنت نہ کریں. لیکن مسئلہ یہی ہے کہ اس محنت کے پیچھے ایک اور چیز جڑی ہے جسے ہم تقدیر کہتے ہیں. اور کیونکہ زندگی میں آپ اور میں یہ بات بخوبی جانتے ہیں کہ ہمیں اپنے دوسرے اگلے لمحے پل کا اندازہ نہیں ہوتا، لہٰذا دنیا میں سب سے بڑی حقیقت زندگی نہیں بلکہ سب سے بڑی حقیقت موت کو سمجھنا چاہیے اور یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ تمام لوگ جو دنیا میں کسی بھی حال میں زندگی گزار رہے ہیں بالآخر ایک نہ ایک دن سب آ کر مر جاتے ہیں. اگلا اس کا بند ہے
پڑھ کر نماز کوئی رہا پاک باوضو، یعنی کوئی بہت دنیا میں پرہیزگار تھا، نیک تھا، نمازیں پڑھتا تھا، عبادت کرتا تھا، ہر وقت باوضو رہتا تھا. کوئی شراب پی کے پھرا مست خو بخو، یعنی کوئی نماز پڑھتا تھا اور کوئی شراب پیتا تھا تو وہ نماز کے قریب بھی نہیں آتا تھا اور ادھر ادھر گھومتا رہتا تھا. لیکن اگلی مصرے میں شاعر نے کہا ناپاکی پاکی موت کے ٹھہری نہ روبرو، یعنی موت جب آتی ہے تو وہ یہ دھیان نہیں کرتی کہ آپ پاک حالت میں ہیں یا ناپاک حالت میں، کہ آیا آپ کے سرانے سورہ یاسین پڑھی جا رہی ہے یا آپ کے سرانے گانے بجائے جا رہے ہیں. موت تو صرف یہ دیکھتی ہے کہ مجھے آج اس کی روح قبض کرنی ہے اور یہ آدمی فلاں جگہ پر فلاں دن فلاں حالت میں مجھے ملے گا، اور موت آ کر آپ کو پکڑ کر لے جاتی ہے. کوئی عبادتوں سے موا ہو کے سرخرو، یعنی کوئی اللہ کے پاس اس حالت میں گیا کہ اس نے زندگی بھر عبادت کے سوا کوئی کام نہ کیا تھا، اور کوئی اس حالت میں گیا کہ مرتے وقت بھی وہ پاک نہ تھا. اسی لیے شاعر نے کہا کہ ناپاک روح سیاہ بھی پچھتا کے مر گئے، یعنی جس نے زندگی بھر ناپاکی کی اور اس کو یہ لگا کہ ابھی بہت وقت ہے، ابھی بہت وقت ہے، میں توبہ کر لوں گا، میں توبہ کر لوں گا، ابھی بہت وقت ہے، اب مجھے موت نہیں آئے گی، اچانک اسے موت نے آ لیا. اور پھر وہی شاعر نے کہا کہ جیتا رہا نہ کوئی، ہر ایک آ کے مر گیا. یعنی موت نے انسان کو دنیا میں اتنی بھی مہلت نہیں دی کہ وہ اپنے کیے ہوئے کاموں پر معافی مانگ سکے، پشیمان ہو سکے یا لوگوں سے معذرت کر سکے. اس کے بعد اگلا مصرع، اگلا شعر، کر دل کے آئینے کے تئیں صاف ایک بار، یعنی دل کے آئینے کو ہمیں اتنا صاف رکھنا چاہیے کہ ہمیں اس میں خدا نظر آنے لگے. کشف قلوب دل پہ کیا اپنے آشکار، یعنی کشف قلوب، کشف کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کا اطلاع، کسی چیز کی آگہی آپ کو پہلے سے مل جانا. قلب کی جمع قلوب، یعنی دل کی جمع دلوں، اسی طرح قلب کی جمع قلوب. دل پہ کیا اپنے آشکار، جب پیک نے اجل کے کیا آن کر گزار، یعنی موت نے جب ایک سیٹی بجائی اور ہر کوئی موت کے پیچھے چلنے کو تیار ہو گیا. آپ دیکھیں کہ اس وبا کے دوران کتنے ایسے لوگ ہمارے آس پاس کے مر گئے جن کے جانے کا ہمیں کبھی یقین نہ تھا. یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ دنیا میں آ کر ہم اس طرح لینے لگتے ہیں کہ جیسے یہاں ہمیشہ کے لیے رہنے آئے ہیں، جبکہ در حقیقت دنیا کی زندگی کی حقیقت کیا ہے؟ وہ ایک مٹی جو آپ اپنے ہاتھ میں اٹھائیں اور اٹھاتے اٹھاتے کچھ مٹی گر جائے، بس یہی دنیا اور یہی اس کی حقیقت ہے. تب اس نے کہا کہ کام آئی روشنی نہ کرامات کی بہار، یعنی جب موت آپ کے پاس آتی ہے تو آپ کتنے بڑے پیر ہوں، مرید ہوں، آپ کے گھر پہ روشنیاں لگی ہوں یا آپ اندھیرے میں رہتے ہوں، موت آپ کا کوئی لحاظ نہیں کرتی. کامل فقیر خلق میں کہلا کے مر گیا، یعنی کسی کو لوگوں نے کہا بھائی یہ بہت ایماندار پرہیزگار نیک آدمی ہے، اس کے پاس امانتیں رکھوائی جائیں تو خیانت نہیں کرتا، بات کرے تو جھوٹ نہیں بولتا، لوگوں کو گالی نہیں دیتا، لوگوں کے درمیان معاملات میں اچھا ہے، اخلاق میں اچھا ہے، کردار میں اچھا ہے. لیکن بہرحال ہر آدمی کا سب سے پہلا ٹھکانہ موت ہے، اور موت اس دنیا کی سب سے بڑی حقیقت ہے. یہی نذیر اکبر آبادی کی اس نظم میں ہمیں سمجھایا گیا ہے. ایک اور شعر جو اس کا بہت اہم ہوتا تھا وہ تھا کوئی موتی چاہتا تھا کوئی موٹ اور مٹن، یعنی کسی نے زندگی بھر یہ کہا کہ اللہ مجھے دولت دے، اور کسی نے کہا یا اللہ مجھے اتنا کھانا دے کہ میں زندگی بھر کھاتا رہوں. جس دم قضا نے لی ہاتھ میں تیغ اور سفر، جس وقت موت نے تلوار اٹھائی تو کوئی موت کی تلوار کا مقابلہ نہ کر سکا. موت ہمیں نظر نہیں آتی، لیکن موت کی تلوار سے مراد یہ ہے کہ اکثر موت اس طرح ہمیں ہمارے پیچھے آتی ہے کہ ہمیں لگتا ہے کہ اچانک کسی نے ہماری جان لے لی. یعنی جو لوگ بیمار ہوتے ہیں، اسپتال میں داخل ہوتے ہیں، ان کے بارے میں کسی کو تھوڑا بہت یہ لگتا ہے کہ ہاں یار یہ بیمار ہو گیا، اس کا آخری وقت آن پہنچا یا اس کی عمر زیادہ ہو گئی ہے. لیکن ہم نے دیکھا کہ ہمارے آس پاس کے بہت سے ایسے لوگ بھی مر جاتے ہیں جو کہ جوان ہوتے ہیں اور بظاہر ان کی موت کی کوئی وجہ نظر نہیں آتی. اس وقت ہمیں نذیر اکبر آبادی کی نظم نظر آتی ہے جو مصرع قرآن کی ایک آیت سے بھی لیا گیا، اور قرآن کی اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ ہر ذی نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے. کلو نفس ذائقۃ الموت، کل کا مطلب تمام، ذی نفس یعنی زندہ رہنے والے، باشعور یعنی سانس لینے والے، ذائقۃ الموت یعنی موت کا ذائقہ سب کو چکھنا ہے. اور کام آئی کچھ فقیری نہ کچھ تخت اور چھتر، یعنی جب موت قریب آئی تو جو تخت پر بیٹھا ہوا تھا وہ بھی مر گیا، جو چارپائی پر بیٹھا تھا وہ بھی مر گیا، جس کے پاس چھت نہیں تھی وہ بھی مر گیا. یہ خاک پر موا وہ موا تخت کے اوپر، یعنی کوئی زمین پر مرا، کوئی مٹی میں مرا، اور بادشاہ جو تھا وہ اپنے تخت پر مرا، تاج پہنا ہوا مرا. تھی جیسی جس کی قدر وہ بتلا کے مر گیا، جیتا رہا نہ کوئی، ہر ایک آ کے مر گیا. موت نے کہا کہ بھائی جب میں آ گئی ہوں تو تمہیں آپ سب میرے ساتھ چلنا ہی پڑے گا. اور اسی لیے لوگوں کو یہ اندازہ ہوا کہ اس موت سے کوئی بھی چھٹکارا ممکن نہیں، بلکہ یہ موت تو ہماری زندگی کی سب سے بڑی حقیقت ہے اور یہ ہمیں اپنے ساتھ ہی لے کر جائے گی. تو اس کے لیے ضروری کیا ہے کہ دنیا میں اچھے کام کیے جائیں، اور اس موت کو خود سے دور تو نہیں کیا جا سکتا، لیکن ہر وقت موت کی تیاری رکھی جائے. ایک اور اس کا شعر بند جو بہت مشہور ہے وہ بھی میں پڑھ دیتا ہوں. ویسے نظم پوری ہے مشہور، لیکن آپ کو اس نظم کے ساتھ ساتھ اس کو پڑھنا بھی ہے اور اس کے بند کی تشریح خود بھی لکھنی ہے، جو کہ آپ اس ویڈیو کو دیکھ کر بآسانی لکھ بھی سکیں گے. اور میں آخر میں اس نظم کا مرکزی خیال بھی آپ کو لکھواؤں گا. پیر و مرید و شاہ و گدا و میر و وزیر، یعنی جو پیر اور مرید ہوتے ہیں، شاہ و گدا یعنی مانگنے والا اور بادشاہ، گدا اور میر اور وزیر یعنی بادشاہ اور اس کا وزیر،
सब आन कर अजल के हुए दाम में असीर, यानी सबको मौत ने अपने पंजे में जकड़ लिया। हम अक्सर ही कहते हैं भाई एक पंजा आता है और वो लोगों को इस तरह उठा कर ले जाता है। इससे मुराद क्या है कि एक आदमी अच्छा भला अपने बिस्तर पर सोया और अगले दिन वो सुबह उठ नहीं सका, तो लोगों ने कहा भाई रात में ही मौत का फरिश्ता आ गया और इसको ले गया। इससे मुराद क्या हुई कि मौत एक ऐसी बेआवाज तलवार की मानिंद हमारे पीछे आकर हमें जकड़ लेती है कि हमें उसका कोई अंदाजा नहीं हो पाता। मुफलिस गरीब साहिब ताज व इल्म सरीर, यानी वो लोग जो कुछ लिखते थे और जो मुफलिस थे, जिन्हें जिंदगी भर अपना नाम भी लिखना नहीं आया। कोई तरस तरस के मुआ गम में ए नज़ीर, यहाँ उन्होंने अपना तखल्लुस इस्तेमाल किया, कहा भाई कोई जिंदगी भर गम में इतना उलझा कि उसकी आधी जिंदगी गमों में गुजर गई। कोई हजारों ऐश की ठहरा के मर गया, किसी ने जिंदगी भर ऐश किया और सारे जितने पैसे उसे अल्लाह ने दिए थे, उसने कमाए थे मेहनत से या घर की जायदाद से उसे मिले थे, उसने सब खर्च कर दिए, लेकिन उसके बावजूद भी जीता रहा ना कोई, हर एक आके मर गया। ये जो इसका आखिरी मिसरा है, इसे हम टीप का मिसरा कहते हैं, जिससे मुराद ये कि नज़्म में जो सबसे अहम बात है वो हर मिसरे के इख्तिताम पर रिपीट की जाएगी। इस नज़्म के हर बंद में 6 मिसरे हैं और 6 मिसरों वाली नज़्म को हम मुसद्दस कहते हैं। यानी ये नज़ीर अकबर आबादी ने हमारे लिए जो नज़्म लिखी है, ये मुसद्दस की शक्ल में लिखी है और हर साल इसकी एक और दूसरी नज़्म की तशरीह हमें किसी न किसी बंद की सूरत में करने को मिलती है। आइए हम इस नज़्म का मरकज़ी ख़्याल लिखते हैं और ये तय कर लेते हैं कि इस नज़्म में नज़ीर हमें क्या बताना चाह रहे हैं। नज़्म के मरकज़ी ख़्याल से पहले नज़ीर अकबर आबादी का मुख्तसर सा तारुफ़ लिखना भी आपके लिए बेहद ज़रूरी है। तारुफ़ लिखना आप शुरू कीजिए। नज़ीर अकबर आबादी को उर्दू का अवामी शायर कहा जाता है और मौज़ूआत की जितनी रंगा-रंगी और जितने सारे मौज़ूआत नज़ीर के पास मिलते हैं, हमें किसी और के पास नज़र नहीं आते। नज़ीर ने पूरे हिंदुस्तान में घूम फिर कर आम लोगों के दुःख दर्द, मसाइल को जाना और उन पर नज़्में लिखी। शायद हिंदुस्तान का नज़ीर अकबर आबादी पहला ही ऐसा शायर था जिसने दरबार के बजाय अवाम को अपनी ज़िंदगी की बुनियाद बनाया और उसने अपनी सारी शायरी अवाम के ऊपर रखी। नज़ीर अकबर आबादी को अवामी शायर भी इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इनके मौज़ूआत में बादशाहों के ज़िक्र के बजाय आम आवाम का ज़िक्र मिलता है। चाहे हम उनकी नज़्म बरसात की बहारें देखें, जिसमें उन्होंने ये बताया कि जब बरसात यानी बारिश होती है तो लोग किस तरह ज़िंदगी गुज़ारते हैं, किस तरह कीचड़ में फिसल कर गिर जाते हैं, कुछ लोगों की टाँग टूट जाती है। इसी तरह उसने जब आदमी नामा नामी नज़्म लिखी तो उसने ये बताया कि वो कौन से लोग हैं जो मस्जिद में नमाज़ पढ़ते हैं और कौन से लोग हैं जो उनकी जूतियाँ चुराते हैं और कहते हैं हम दोनों को आदमी ही हैं। इसी के साथ-साथ उन्होंने एक नज़्म लिखी रोटी नामा, जिसमें उन्होंने ये बताया कि दुनिया में सारा खेल जो है वो रोटी का है। फिर उन्होंने कुछ मज़ाहिया नज़्में भी लिखी जिसे हम रीछ का बच्चा या बंदर का बच्चा के नाम से जानते हैं, जिसमें उन्होंने ये बताया कि जो लोग मेलों ठेलों में रीछ का या बंदर का तमाशा देखते हैं, वो रीछ को या बंदर के बच्चे को किस तरह देख रहे होते हैं। जो नज़्म हमारे निसाब में शामिल है कुल्लू नफ्सुन ज़ायक़तुल मौत, इसमें इंसानी ज़िंदगी की हकीकत के बारे में बताया गया है। नज़ीर की नज़्मों पर बहुत सारे गाने भी बने और हम ये जानते हैं कि नज़ीर को शायद हिंदुस्तान का पहला ऐसा शायर कहा जाता है जिसने अपनी शायरी की बुनियाद में अवाम को शामिल करते हुए सिर्फ अवाम के मफाद की बात की और इसीलिए बड़े शौरा के यहाँ अक्सर नज़ीर को पसंद नहीं किया जाता। लेकिन जब भी हिंदुस्तान के अवाम की बात आएगी, नज़ीर अकबर आबादी का नाम भुलाना मुश्किल हो जाएगा। मरकज़ी ख़्याल आप लिखें। कुल्लू नफ्सुन ज़ायक़तुल मौत नामी नज़्म हमें ज़िंदगी और मौत की हकीकत के बारे में बताती है कि किस तरह ज़िंदगी और मौत इंसान की ज़िंदगी से जुड़े हैं। जब कोई इंसान दुनिया में आँख खोलता है, वहीं से उसकी मौत की जितनी भी घड़ियाँ होती हैं, उनका उल्टा काउंटडाउन यानी उनकी उल्टी गिनती शुरू हो जाती है और हमें ये पता चल जाता है कि जो भी ज़िंदगी में आया है, उसने बिलाखिर मर कर दूसरी दुनिया में जाना है। क्योंकि हम मुसलमान हैं और हमारा ये अकीदा है कि दुनिया की ज़िंदगी जो है वो फ़ानी है, चंद रोज़ा है, ख़त्म हो जाने वाली है और असल जो ज़िंदगी है वो आखिरत की ज़िंदगी है। लिहाज़ा नज़ीर ने भी इस नज़्म में ये बताया कि दुनिया में इंसान 1000 तरीकों से ज़िंदगी तो गुज़ार सकता है। कहीं वो बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करके ज़िंदगी गुज़ार सकता है, कहीं वो बड़े-बड़े मुल्क फ़तह करके ज़िंदगी गुज़ार सकता है, कहीं वो बहुत ज़्यादा इल्म हासिल करके ज़िंदगी गुज़ार सकता है और कहीं वो बिल्कुल बिस्तर पे लेटा हुआ किसी की मदद का इंतज़ार करके ज़िंदगी गुज़ार सकता है। लेकिन नज़ीर ने क्या कहा कि इस तमाम तरह की ज़िंदगी का सिर्फ़ और सिर्फ़ एक ही मकसद है और उस मकसद को हम मौत कहते हैं। अगले पैराग्राफ में हम ये लिखेंगे, इस नज़्म से हमें ये सबक मिलता है कि दुनिया में इंसान की ज़िंदगी बहुत सारे गमों से जुड़ी होती है और उन तमाम गमों को ख़त्म किए बगैर ज़िंदगी की खुशहाली मुमकिन नहीं। किसी की ज़िंदगी में वो तमाम गम ख़त्म हो जाते हैं और किसी की ज़िंदगी में वो तमाम गम उसकी मौत तक जारी रहते हैं। हमें क्या करना चाहिए? हमें ये करना चाहिए कि हमें उन गमों के साथ ज़िंदगी गुज़ारने को सीखना चाहिए और ये भी समझना चाहिए कि ज़िंदगी का बहरहाल कभी न कभी इख्तिताम होना है। हम जो अक्सर कहते हैं कि परेशान ना होइए, ये वक़्त भी गुज़र जाएगा,
یہ پیغام بھی ہمیں نذیر کی اس نظم میں ملتا ہے کہ اگر کوئی شخص دنیا میں بہت زیادہ ظلم اور مظالم کا شکار ہوا ہے اور اسے لگتا ہے کہ میری یہ مظالم کب ختم ہوں گے، اسے یہ سوچ کر خوش ہو جانا چاہیے کہ کبھی نہ کبھی اس غم بھری زندگی کا اختتام ہوگا اور موت آ کر بادشاہ کو بھی اپنے ساتھ لے جائے گی اور اس آدمی کو بھی اپنے ساتھ لے جائے گی۔ آخری پیراگراف آپ اس کے مرکزی خیال کا لکھیں گے، کلو نفس ذائقۃ الموت انسان کی زندگی کے مختلف کرداروں پر روشنی ڈالتی ہے۔ کہیں اس نظم میں اسے امیر لوگ نظر آتے ہیں، کہیں بادشاہ نظر آتے ہیں، کہیں پیر فقیر اور مرید نظر آتے ہیں، تو کہیں اسے وہ لوگ نظر آتے ہیں جن کا دنیا میں کوئی نام، کوئی کردار ان کے جانے یا ان کے آنے کے بعد بھی کوئی یاد نہیں رکھتا۔ تو ہمیں کیا اندازہ ہوتا ہے کہ یہ نظم دراصل انسانی زندگی کی ایک پوری تصویر ہمارے سامنے کھینچتی ہے، اور اس نظم کو ہم ایک انسانی تماشا کے نام سے بھی یاد کر سکتے ہیں۔ وہی انسانی تماشا جو آپ اور میں روز اپنے آس پاس دیکھتے ہیں، اور ہمیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ انسانی تماشا کب سے ہے اور کب تک چلا رہے گا۔ نذیر اکبر آبادی کی نظمیں ہم میٹرک سے پڑھتے آ رہے ہیں۔ ہم نے پہلے ان کی نظم ہنس نامہ پڑھی، اس کے بعد ہم نے برسات کی بہاریں پڑھی، اور آج ہم نے کلو نفس ذائقۃ الموت پڑھی۔ ان تینوں نظموں کے بارے میں بھی اگر آپ کو کچھ یاد ہو تو اس کے مرکزی خیال میں ضرور لکھیے گا، تاکہ آپ کا مرکزی خیال بہت مضبوط ہو سکے، اور اگر کوئی تشریح کرنے کے لیے آئے تو آپ یہ بنیادی بات یاد رکھیے گا کہ اس نظم کے ہر بند کی تشریح میں آپ نے صرف اسی چیز کو ذہن میں رکھنا ہے کہ یہ نظم انسان کی زندگی کے مختلف روپ، بحروپ اور تماشوں کو دکھاتی ہے، اور یہ بھی بتاتی ہے کہ کس طرح ان تماشوں کے ساتھ زندگی گزاری جا سکتی ہے، اور زندگی کو کیسے بہتر بھی بنایا جا سکتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپنی موت سے غافل نہ رہ کر انسان دنیا میں زیادہ بہتر ہو سکتا ہے اور خدا کے حضور بھی اچھا درجہ حاصل کر سکتا ہے۔ لیکن بالآخر دنیا میں ہر چیز کا مطلب، اختتام، اس کا ختم ہونا ایک ہی چیز سے جڑا ہے، جسے ہم موت کے نام سے جانتے ہیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ نے آج کی ویڈیو کو توجہ سے سنا، پڑھا اور لکھا ہوگا۔ اس ویڈیو سے متعلق آپ کو جو بھی سوالات ہوں مجھ سے براہ راست بھی کر سکتے ہیں، ایمز انسٹیٹیوٹ کی ای میل کے ذریعے بھی آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ آپ کے اسائنمنٹ کی ڈیڈ لائن قریب آتی جا رہی ہے، اور میں آپ لوگوں کی طرف سے بہت اچھے اسائنمنٹ دیکھنے کا منتظر رہوں گا۔ اگلے لیکچر تک کے لیے منیب الحسن رضا کو اجازت دیجیے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اور اس امید پر زندہ رہیے گا کہ یہ وقت بھی گزر جائے گا۔ شکریہ۔